बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी। आज हमारे साथ हस्बे मंशा अयूब भाई जुड़े हैं जो समाजी मामलात पर कुरान के हवाले से इंशाअल्लाह ताला बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को जो हम बोलें उससे ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर हम इस दुनिया को कामयाब बनाना चाहते हैं तो अपनी समाजियत को बेहतर बना लें। अपनी ये जो जिंदगी है, जिस जमीन के ऊपर हम सांस ले रहे हैं, इस जमीन पर कैसे रहा जाए। इस्लाम ने, अल्लाह ने, रसूल ने, कुरान ने, हदीस ने, फहम सलफ ने हमें बता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुशनसीब हैं। बस जरूरत है इस पर अमल करने की। अयूब भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलम भाई, कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। असलम भाई, आज मैं थोड़ा सा जो है ना वो सूरह हिजरात की आयत नंबर, मैंने पिछले प्रोग्राम में तो 11 के बारे में बताया था। अब इंशाअल्लाह ताला आज आयत नंबर 12 है सूरह हिजरात की। सूरह हिजरात की आयत नंबर 12 है, जो बदगुमानी के बारे में भी, तजस्सुस के बारे में और गिबत के बारे में। पहले मैं कुरान की आयत पढ़ लेता हूँ। ये बहुत अहम आयत है। इसको जो भी हजरात हमारे भाई सुन रहे हैं, इसको जरा गौर से और समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को नफा देगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तनीबू कसीरम मिन ज़न्नी इन्न बाद ज़न्नी इस्मु वला तजस्ससु वला यख्तब बादुकुम बादा अय्युहिब्बु अहदुकुम अन यकुल्ला लहमा अखीही मैता फकर्रिहा तमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ये तो सर कुरान की आयत नंबर 12 है। इसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुना लूँ। में लिखा है, सर तर्जुमा इसका है, ए ईमान वालों, बहुत बदगुमानी से बचो। यकीन मानो बाज बदगुमानियां गुनाह है, और बेद ना टटोला करो। बेद ना टटोला करो और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुमको इससे घिन आएगी। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। सर इसमें तीनों चीजें आ गई है, बदगुमानी भी आ गई है, तजस्सुस भी आ गया है, जो बेद को टटोलते हैं, और आखिर के अंदर गिबत के बारे में भी एक आयत के अंदर ये तीनों चीजें आई है। मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें से एक एक चीज की थोड़ा सा क्लियरेंस करा लूँ। पहले हम लेते हैं बदगुमानी को। बदगुमानी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जन के माने होते गुमान करना, तोहमत भी इसी जमन में आती है। जन के माने गुमान करना और तोहमत भी इसी जमन में आती है। जिस इंसान का ज़ाहिरी शख्सियत अच्छी हो, जिस इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत अच्छी हो और वो किसी भी ऐसे गलत काम में मुलव्वस ना हो, तो उसके बारे में बदगुमानी जायज़ नहीं है। क्लियर होगी यहाँ तक बात? जिस इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत अच्छी हो और वो किसी भी ऐसे गलत काम में मुलव्वस ना हो, तो उसके बारे में बदगुमानी जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिसका ज़ाहिरी बुरा हो, उसके बारे में बदगुमानी करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उसका ज़ाहिरी बुरा है तो उसके बारे में बदगुमानी करने में कोई हर्ज नहीं है। किसी के खिलाफ तहकीक के बगैर बदगुमानी दिल में जमा लेना गुनाह है। ये मैं बदगुमानी के बारे में जरा सा डिटेल दे रहा हूँ कि किसी के खिलाफ तहकीक के बगैर बदगुमानी दिल में जमा लेना गुनाह है। मुतलकन गुमान करने से नहीं रोका गया है, बल्कि बहुत ज्यादा गुमान से काम लेने और हर तरह के गुमान की पैरवी करने से मना फरमाया है। इसकी वजह ये बताई गई है, बाज गुमान होते हैं। इस गुमान को समझने के लिए हमें तजिया करके देखना चाहिए इस गुमान की इखलाकी हैसियत क्या है। समझे मेरी बात को? बाज गुमान होते हैं, इस गुमान को समझने के लिए हमें तजिया करके देखना चाहिए कि इस गुमान की हैसियत क्या है, इखलाकी हैसियत क्या है इस गुमान की। मिसाल के तौर पे एक गुमान वो है जो इखलाक की निगाह में निहायत ही पसंदीदा है और दीन की नज़र में मतलूब भी है।
اہل ایمان سے نیک گمان جن کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو. نیک انسان ہے بیچارہ، وہ اس کے متعلق کوئی بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو. اسی طریقے سے عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. جو شہادت حاکم عدالت کے سامنے پیش ہو ان کو جانچ کر وہ غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا. شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے. اسی طرح بکثرت معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا ممکن نہیں ہوتا، انسان کے لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوتا ہے. فیصلہ تو کرنا ہے لیکن کوئی چارہ نہیں ہوتا. گمان اگر جائز نوعیت کا ہے تو اس کا شمار گمان میں نہیں، گناہ میں نہیں ہو سکتا. بدگمانی کی امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط بہت ضروری ہے. اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھنا درست نہیں ہے. اس تجزیے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گمان بجائے خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں وہ پسندیدہ ہے اور بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض حالات میں ایک حد تک جائز ہے اور اس سے آگے ناجائز ہے، اور بعض حالات میں بالکل ہی ناجائز ہے. اس بنا پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ گمان سے یا بدگمان سے مطلقاً پرہیز کرو، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو. پھر حکم کا منشا واضح کرنے کے لیے مزید بات یہ فرمائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس کا تنبیہ سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کبھی آدمی گمان کی بنا پر کوئی رائے قائم کر رہا ہو یا کسی اقدام کا فیصلہ کرنے لگے تو اسے اچھی طرح جانچ تول کے یہ دیکھ لینا چاہیے یہ گمان کر رہا ہوں کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے، اس گمان کے لیے میری معقول وجہ ہے، کیا اس گمان کا طرز عمل میں اختیار کر رہا ہوں وہ جائز ہے. یہ احتیاط لازمن ہے، ہر وہ شخص کرے گا جو خدا سے ڈرتا ہو. سر میں نے یہ گمان کے بارے میں تھوڑا آپ کو رائے دیے، اس کو جو میں نے بات بولی ہے اس کو ذرا سا سمجھ لیجیے گا کہ کہاں کہاں پہ گمان کرنا چاہیے اور کہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم ٹو کے لیے. تجسس کے اوپر ہم آتے ہیں، یعنی اس ٹو میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کیا جائے، یہ تجسس جو منع ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو. کسی دوسرے کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس کی ٹو اور جستجو میں لگنا بھی اس آیات کی روح سے گناہ ہے. ہاں البتہ کوئی حاکم مجرموں کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش کرے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو میں نہ لگے رہو. یہ حرکت خواہ بدگمانی ہو یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے، شرعاً غلط ہے. ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج گریدنے اور پردے کے پیچھے جھانک کے یا معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کسی کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہے. لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمی کی کان لگا کر باتیں سننا، ہمسائیوں کے گھروں میں جھانکنا اور مختلف طریقے سے دوسروں کی خانگی زندگی، ان کے ذاتی معاملات کو ٹٹولنا، یہ بڑی بد اخلاقی ہے جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ وہ پوشیدہ حالت کی کھوج میں نہ پڑے. اگر کوئی شخص اس کی مخفی حالت کی ٹو میں لگا رہے گا تو اس کو ان کی بگاڑ یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دے گا. جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا ہے
تو اس پر پردہ ڈالے۔ تجسس کی ممانعت ہے، عوام کی اجتماعی تربیت اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ مخصوص حالت میں تجسس کی فی الحقیقت ضرورت ہے بھی، کچھ مخصوص حالت ہے جس میں فی الحقیقت ضرورت ہے۔ مثلا کوئی شخص میں بگاڑ کی کچھ علامتیں نمایاں نظر آ رہی ہے اور اس کے متعلق یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے تو اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی کے ساتھ کاروباری معاملہ ہے یا کوئی شادی بیاہ کا پیغام بھیجتا ہے تو وہ اپنے اطمینان کے لیے اس کے حالات کی تحقیق کر سکتا ہے۔ سر یہ تو رہا تجسس کے بارے میں، ٹھیک ہے سر۔ پھر ہم انشاءاللہ آتے ہیں غیبت کے اوپر۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے۔ اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوخ کی جائیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں ہی جرم عام ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کے کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا، لیکن غیبت لوگوں کے اندر نہایت ہی مرغوب غذا ہے۔ آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے مطابق ایسی بات کہے کہ وہ اگر اسے معلوم ہو جائے اور اس کو ناگوارا گزرے، اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے، اور اسی کی واقع عیوب بیان کر غیبت ہے۔ دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لائق ہو جو شریعت کی نگاہ میں ایک معقول ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے، غیبت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، جس سے بڑی برائی لازماً جنم لے سکتی ہے، تو اس کنڈیشن میں اس حرمت سے مستثنیٰ ہے۔ بدترین ذاتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ۔ طرز عمل میں ہم کو چند نظریات ایسی ملتی ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حق سے مراد کیا ہے۔ کسی قسم کے حالات میں غیبت بقدر ضرورت جائز ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کی شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکے۔ مثال دے رہا ہوں اسلم بھائی، شادی بیاہ کے رشتے ہوتے ہیں، پڑوس میں مکان لینے کا ہوتا ہے، کسی کو اپنے امانت سونپنا ہوتی ہے، تو آپ سے مشورہ لے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کے عیوب و اصوب ایسے بتائیں کہ وہ ناواقفیت میں دھوکہ نہ کھا جائے۔ رشتے کے معاملات ہے، کوئی بیچارہ امانت رکھا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی جو چیز ہے وہ آپ کو پھر جینین بولنی پڑے گی کہ اس کے اندر یہ ہے، تو وہ تاکہ وہ اس میں دھوکہ نہ کھا جائے۔ اگر کسی سامنے کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہے تو وہ اس کو خاموشی سے نہ سنے۔ اگر کسی کے سامنے کوئی جھوٹی تہمت لگا رہا ہے تو اس کا بھی کام ہے کہ وہ خاموشی سے نہ سنے بلکہ اس کی تردید کرے، اور اگر کسی جائز شرعی ضرورت کے بغیر کسی کی واقعی برائی بیان کی جا رہی ہے تو اس فعل کی مرتکبین کو خدا سے ڈرنے اور گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ بلا وجہ کر رہا ہے تو اس کو بھائی خدا سے ڈرنا چاہیے، اس کو تلقین کرے تو ویسے کام نہیں کرے گی۔ غیبت کرنے والے کو جس وقت بھی احساس ہو جائے کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے تو اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے۔ پہلا فرض ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور حرام فعل کو چھوڑ دے۔ اگر زندہ آدمی کی غیبت کی ہے تو اس شخص سے معافی مانگے جس کی برائی کی تھی، اور اگر اس شخص کے علم میں نہیں ہے تو پھر توبہ پر اکتفا کرنا چاہیے، پھر صرف توبہ ہی کر لے وہ اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو۔ اس فقرے میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی سے تجویز دے کر اس فعل کو انتہائی گناہگار ہونا تصور دلایا ہے۔ انتہائی گناہگار یعنی کہ غیبت کرنا بہت گناہ کا کام ہے، اس لیے اس کی طرف تجویز دی ہے۔ پھر اس انداز میں سوالی انداز میں پیش بھی کیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے ضمیر سے خود پوچھے اور فیصلہ کرے
کیونکہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ بیچارہ بالکل ہی بے خبر ہوتا ہے کہاں کون اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ سر یہ میں نے آج غیبت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ سر میں مزید ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں عام لوگوں کے لیے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سا تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے لیکن کرنا چاہیے۔ عموماً تھوڑی سی میری نصیحت ہے یہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بھی شخص کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، ہم پڑھتے ہیں ان للہ و انا راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دیکھیے ہمیں اس ترجمے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کل ہمیں بھی جانا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کسی کے جنازے میں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد ہر شخص اپنی گیدرنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کسی جنازے میں جاتے ہیں تو ہر وہ شخص اپنی گیدرنگ میں شامل ہو جاتا ہے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے برائیوں کا آغاز شروع ہوتا ہے، جس کا پہلا لفظ ہوتا ہے بیچارہ مر گیا، اور اسی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر لفظ شروع ہوتا ہے تھا۔ یہ جو تھا والا لفظ ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، ذرا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ تھا سے مراد ہے ایسا تھا اور ویسا تھا۔ تو یہ ذرا ہمارے جو نا ابھی یہ بیچارے کو تسلیم بھی نہیں ہوئی ہے اور وہیں پہ ایسا تھا اور ویسا تھا شروع ہو گیا ہے، وہاں پر ہمیں برائیاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو یہ موضوع ہے اس حوالے سے میں نے یہاں پہ یہ بات کری، ہمیں اس وقت بھی کم سے کم اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی جنازہ اٹھا بھی نہیں ہے، ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ محفل میں بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگ نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتے، ہم نے اکثر دیکھا کہ بہت سارے لوگ نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتے۔ ان سے معلوم کرو کہ بھائی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی ہے؟ وہ بھائی صاحب کہتے ہیں یار ہمارے کپڑے پاک نہیں تھے، بھائی صاحب کہتے ہیں ہمارے کپڑے پاک نہیں۔ دیکھو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ نماز جنازہ میں شامل ہو کر عہد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ معلوم نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم مسلمان بھائی کو اپنی پاکیزگی کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آپ جنازے میں جا رہے ہو تو اپنی طہارت کا تو خیال رکھنا چاہیے نا، اگر آپ کسی کے جنازے میں جا رہے ہو تو اپنی طہارت کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ ہر وقت اپنی طہارت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے اس چھوٹے سے معاملات پر آپ اپنا اتنا بڑا اجر کو ضائع کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دفنانے تک ساتھ ہوتا ہے تو اس کو 2 کریت یعنی 2 پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے یہ نیکی تمہارے چھوٹے سے عمل میں رکھی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، انت استغفرک و اتوب الیک۔ بہت بہت شکریہ ایوب بھائی۔ ناظرین اچھی بات کریں، اچھی بات سنیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھی ویڈیوز دیکھیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے، اس امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ہر قسم کی برائی، غیبت، چغل خوری، بہتان تراشی لگانے سے باز رہیں، اور جو لوگ ایسا کریں آپ انہیں بھی سمجھائیں اور خود بھی اپنے لیے استقامت کی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔